अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले देखो कि हम फ्रेम में दोनों आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जी आ रहे हैं, बस दूर ही रहे। अच्छा जी, आज आपको वेरी गुड। हाँ, आज डॉक्टर साहब आई हैं, हमारी चिरागों में रोशनी नहीं रही। हाँ, एनी हाउ जी, अभी आज आपने देखा है कि हम मेरे साथ एक मेरी कुलीग हैं, जूनियर कुलीग, वो बैठी हैं। इनके साथ एक बड़ा इंटेलिजेंट पेशेंट भी था। तो हमने सोचा कि जो वो खूबसूरत सवाल कर रही हैं उसको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझसे वो सवाल करें जो जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इवन वो जवाब नहीं दे पाते और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, मेरा मकसद जो है ना, वो डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, रोजाना कुछ ना कुछ नई चीज आती है जो कि हमें पता नहीं होती। आपका सॉरी नाम? डॉक्टर अनम। अनम, हाँ। अनम भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर अनम। तो ये जानती है कि टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है और हमें पता नहीं होती, हमें वो चीज तक नॉलेज नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये गलत है। सबसे पहले डॉक्टर अनम, हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल प्राइमिंग की। जैसे आपके पेशेंट का हमने एंडोमेट्रियम प्राइम करना है तो रखना है। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, एक दफा किसी जगह पे खातून अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो अल्ट्रासाउंड कराते वक्त जो डॉक्टर साहबा थी, माशाल्लाह वो भी आईवीएफ कर रही हैं, मैं उनका नाम नहीं लेती, उन्होंने कहा कि तुम्हें ये दवाई क्यों दी, ये तो दवाई तुम्हारे लिए है ही नहीं। हालांकि उस पेशेंट को हम एंडोमेट्रियल प्राइमिंग के लिए पहले खाली ईस्ट्रोजन दे चुके थे, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा सामने आ जाए, हमें कन्वर्सेशन में ना पूरा मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा। हमने उनको ईस्ट्रोजन दी हुई, ठीक है। ईस्ट्रोजन से प्राइमिंग पे बाज लोगों को ईस्ट्रोजन से एलर्जीज होती हैं, बाज लोग ईस्ट्रोजन से ऐसी कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं हायर डोज से कि उनके लिए वो ठीक नहीं होती, और बाज लोगों में ईस्ट्रोजन से प्राइमिंग ही नहीं होती। पेशेंट टू पेशेंट, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, जरूरी नहीं होता जो एक चीज एक पेशेंट के लिए इट इज बेसिकली अ टेलर मेड अप्रोच। कुछ लोगों में अब वो टेलर मेड अप्रोच, अगर सवाल आप ये करें कि डॉक्टर साहब टेलर मेड अप्रोच कैसे बनेगी, तो टेलर मेड अप्रोच आपकी तब बनेगी, आप पेशेंट देखेंगे, उसके हार्मोन्स देखेंगे, उसका पूरा स्टडी करेंगे, उसका डे सेकंड का एंडोमेट्रियल थिकनेस देखी जाएगी। आपने हिस्ट्रोस्कोपी करके, जो कैमरे से हम जब आप लोगों को स्टेम सेल डालते हैं या कैमरा करते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि इसकी एंडोमेट्रियम कितनी रेजिस्टेंट है, ये क्या ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करेगी, और ईस्ट्रोजन को रिस्पॉन्ड करने के बाद अगर किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ईस्ट्रोजन उसकी लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, वो उसके फर्ज करें ब्लड तक जाती नहीं है, टारगेट तक नहीं जाती, तो फिर हमने उसका अल्टरनेटिव क्या लेना है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने उसके लिए ऑल्टरनेटिव क्या है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम कुछ पेशेंट को, मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ लोगों को नेचुरल वे से हम इंडक्शन, जिनके बहुत अच्छा एग का सिस्टम बन रहा हो, उनमें हम देखते हैं कि नेचुरल उसके एग की ट्रैकिंग करें। जब उसका एग ओवुलेशन में चला जाए तो उसी तरह पोस्ट ओवुलेटरी डे 5 के ऊपर वो एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों में जिनमें एग नहीं बन रहा, जैसे आपने बड़ा, अब आप बोल सकते हो, ठीक है, यस यस। आपने मुझसे बड़ा खूबसूरत आज सवाल किया कि डॉक्टर साहब, जब मेरा आपने एग ले लिए हैं, फिर आप मुझे एग बनाने की दोबारा क्यों मेडिसिन दे रहे हैं, जबकि आपने तो एम्ब्रियो रखना है। उसका जवाब मैंने आपको दिया। फिर मैंने आपको कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे साथ बात करके, आप मेरे साथ लाइव आओ, पूछो, क्योंकि ये बात और भी बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर्स जो मेरे पेशेंट को देख रहे होते हैं वो पूछते हैं। उनमें फर्ज करें मैंने आपकी सिलेक्शन की क्राइटेरिया 2 से, कि मैंने आपका प्लान 2 करना है एंडोमेट्रियल प्राइमिंग का। एक आपका दूसरा पेशेंट था, भी हमने उसका एंडोमेट्रियल प्राइमिंग का प्लान A किया, सिर्फ ईस्ट्रोजन दिया, ऐसे ही है। इनको मैंने प्लान 2 दिया। प्लान 2 क्यों दिया, कि जब इनका एग बनेगा, वो एग की हम ओवुलेशन कराएंगे, ओवुलेशन के बाद उसकी एंडोमेट्रियम उस रिस्पांस में जाएगी कि बच्चा आने वाला है। फिर वो जब वो अपने नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन बना के बॉडी रिस्पांस देगी, प्लस हम और एडेड प्रोजेस्टेरॉन रखेंगे, तो तब आपका, सॉरी नाम क्या? मरियम। आपको मैं बता रही हूँ कि फिर हम तब आपके अंदर वो एम्ब्रियो को रखेंगे।
ڈاکٹر صاحبہ میں 10 سال سے میرا اینڈرومیٹریم کا ہی مسئلہ چل رہا ہے. یس، اس لیے میں نے آپ کا پلان 2 اور رکھا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں 4 دفعہ لیپروسکوپی کروا چکی ہوں اور ہسٹروسکوپی کروا چکی ہوں اور میرا وہ ابھی تک لائن ہی نہیں میری لائن ہی نہیں مل رہی. اب مجھے یہ بتائیں، ایک ایسا پیشنٹ جو میرے ڈاکٹرز ہیں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ دیکھتے ہو اور آپ نے کسی ایسے یونٹ میں کام کیا ہے جہاں پہ ایک ہی ڈنڈے سے، ابھی میں ڈاکٹر انم سے میں ڈسکس کروں گی. ڈاکٹر انم کے ہمارے ساتھ یہ آئی وی ایف میں کبھی گائے بگائے شامل بھی ہوتی ہیں، ان کے پیشنٹس آتے رہتے ہیں اور تو ان کے ساتھ میری ڈسکشن چلتی رہتی ہے. کچھ پیشنٹس پہ ہم ڈبل اولیوشن ریجیم بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ہی سائیکل میں پہلے ہم نے ایک دفعہ اووم پک اپ کیا پھر دوسری دفعہ کیا. جن لوگوں میں اوویرین ریزرو کم ہوتا ہے، اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ کہے گا واٹس دا ہیل از گوئنگ آن، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی بھی ڈبل ایولیوشن نہیں کر رہا. آئی ایم ڈوئنگ، تو وہ کیا کہیں گے، یہ تو سب فراڈ ہے، یہ کیا ہے. اب میں ان کو جب سمجھاتی ہوں، اب یہ چیز ہے، آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر دیکھے تو وہ کہے گا بھی آپ کا انڈا لیا ہوا ہے، ڈاکٹر پاگل ہے، دوبارہ ایگ لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا یہاں سے پہلے بھی ایک جگہ آئی وی ایف ہوا ہے مڈ سٹی میں ہاسپٹل میں، ادھر امپلانٹ ہوئی نہیں، امپلانٹیشن ہی نہیں ہوئی کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کی اینڈرومیٹریم ٹھیک ہی نہیں ہوئی ان سے. یس، آپ کا مریم، آپ میں یہ پلان 2 رجیم دینے کا یہی مقصد ہے کہ مجھے لگا کہ آپ پہ پلان A کام نہیں کرے گا. یو گاٹ مائی پوائنٹ. ایک پلان 3 بھی ہے. اب ہر چیز ہم ہر لیول پہ جو ڈاکٹرز ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ریزلٹ ایسے نہیں آتے کہ جی سکسیس ریٹ بہتر ہو گیا تو وہ جی تالی بجانے سے سکسیس ریٹ بہتر ہو گیا. سکسیس ریٹ بہتر ہوتے ہیں ایفرٹ سے، نئی ٹیکنالوجیز کو امپلیمنٹ کرنے پہ. ابھی ہم لوگ ایک آپ کو میں بتا رہی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم ہم نے اپنی اینڈرولوجی میں امپلانٹ کیا. ٹھیک ہے، اب ایمبریولوجی میں بھی اس کو کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس میں یہ ہوگا. میں ان کو ایک بات بتاتی ہوں، پھر اس طرح تو پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نئی ٹیکنالوجیز کو اگر آپ آنے سے پہلے کہہ دیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، تو آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ ہر وہ چیز جو سپروائزڈ ہے، جس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، جس سے آپ پراپر ہیومن پلس آپ مشینری دونوں کو پراپر لیزون کے ساتھ آپ ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اور آپ اس کو لے کر چلتے ہیں تو اس کا فائدہ. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی بڑی بات ہے یہ مشین آ گئی یہ خود ہی آپریشن کرے اور سرجن بیٹھ کے سو جائے تو دس از ناٹ پاسبل. ہاں اس کا پھر اگلا سوال آتا ہے کہ مشین نے کام کرنا ہے، اگر سرجن نے کام کرنا ہے تو مشین کا کیا لیول ہے؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اب ہم جو مائکرو سرجری ہے اس میں ہم اے آئی سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انکارپوریٹ کرتے ہیں. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ایک لیول تک ایک سرجن ہے، اس نے وہ جب چیزوں کو میگنیفائی کرے گا نا، آپ ڈاکٹر آپ سمجھتے ہو، میں اس کو ہائر میگنیفیکیشن پہ لے کے جاؤں گی تو میری آنکھیں دھندلا آ جائیں گی، کیونکہ میری آنکھ نے، آپ اس طرح دیکھ لیں کہ آپ روشنی سے نکل پہ اچانک اندھیرے میں جاتے ہو. آپ کو کبھی مریم نظر آیا؟ کچھ نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے بعد میں آتا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کرنے میں مریض کا کتنا بلڈ لاس ہو جائے گا. تو وہاں پہ آپ کا یہ سسٹم کام آتا ہے کہ میری آنکھیں اس کے ساتھ تھیں، اب مجھے پتا ہے کہ ایک دم سے جب میں نے میگنیفیکیشن کرنی ہے تو میری آنکھیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کریں گی. تو میں نے سپروائزڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم کو یوز کیا. یہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر ڈال دیا کہ بیٹا سارا آپریٹ کرو. ٹھیک ہے، ابھی ہم سیمن انالیسس کرتے ہیں. ہم نے ڈاکٹر انم کو ابھی دکھایا بھی ہے کہ سیمن انالیسس بھی ہم کیسے کرتے ہیں، کہ یہ نہیں کرتے کہ ٹوٹل اے آئی پہ ڈال دیں. اے آئی کیا کرتا ہے، جب 1 ملین کاؤنٹ سے نیچے ہو جائے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، 300 کاؤنٹ سے اوپر ہو جائے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، رپورٹ خراب. اگر اس میں ببل آ جائے رپورٹ خراب، اگر اس میں ایگلوٹینیشن آ گئی رپورٹ خراب. یو گاٹ مائی پوائنٹس. تو آپ کی یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو پلیز نیگیٹو کہنا کسی کے لیے بڑا آسان ہے. میں آپ تمام ڈاکٹرز کو، ذرا میرے آگے کیمرہ کرو تاکہ ہمارے ڈاکٹرز غور سے سن لیں. آپ لوگوں کو میں یہ آفر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کوئی بات ایسی لگے
کہ جو آپ روٹین میں آپ IVF سینٹرز میں بھی نہیں دیکھ رہے, آپ کو کوئی اور بھی نہیں کر رہا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ پلیز میرا جو آفس ہے, میرا جو IVF لیب ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. جب بھی ہم IVF OPU کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں سپروائز آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ آئیں, ڈاکٹر انم کی طرح آئیں اور بیٹھیں اور مجھ سے سوال جواب کریں, ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دوں گی. ابھی ڈاکٹر انم آپ بھی کچھ پوچھ رہی تھی, مجھے یاد تھا کہ ایسے کرو. میں ایکچولی پوچھنا چاہ رہی تھی, ہماری کاسا سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی, سیمن انالیسس سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہی تھی کہ جو پیشنٹ ہمارے پاس IVF کے لیے آتے ہیں, HC کے لیے آتے ہیں, تو اگر ہم اس میں جینیٹک ڈس آرڈر جو اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو کاسا سے ان کو کیا, ان سے بینیفیشیل کیا ہے؟ نہیں, آپ ابھی آپ کا پیشنٹ تھا بھائی, آپ نے پوچھا تھا, آپ کے پیشنٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ میرے تو ایمبریو فریز ہیں, ایمبریو امپلانٹ نہیں ہوئے, تو آپ نے اب میرے ہسبینڈ کا کاسا کیا کرنا؟ ہاں جی, ایسا ہی یہ سوال تھا نا, تو آپ ان کے ساتھ ہی آپ بھی آئی اندر. حالانکہ ڈاکٹر انم بھی ادھر میری طرف کرو ذرا, کیونکہ مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ آواز جتنا آپ قریب کرو گے نا کلیئر آئے گی. ان کا جو سوال تھا ڈاکٹر انم کا, وہ یہ تھا کہ میرے پیشنٹ پہ آپ نے ایمبریو اگر فریز کر لیے ہیں اور اس کا ایک ایمبریو, آپ کو پتا ہے نا, پہلا ایمبریو امپلانٹ نہیں ہوا تھا اور اس کی بھی امپلانٹیشن فیلئر کی ہسٹری ہے, تو اب آپ کاسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں میں نے بتایا کہ مجھے پیشنٹ نے بتایا کہ میرے پہلے بھی ایمبریو امپلانٹ نہیں ہوئے. مریم, آپ کی طرف بھی یہ بات جاتی ہے کہ اس میں اگر ایمبریو امپلانٹ نہیں آ رہے تو دو چیزیں, ایک تو لیئر ٹھیک نہیں ہے, مریم کے کیس میں تو لیئر ہی اچھی نہیں بنتی, اس لیے ہم ایمبریو کی طرف نہیں گئے کہ ایمبریو بایوپسی اور ایمبریو کا کاسا کروائیں. آپ نے میری سوری کی ہے نہیں, ایمبریو کی بایوپسی PGD ہوا ہے. نہیں, آپ نے میری نا بایوپسی کی ہے, انڈومیٹریم کی. نہیں, اینڈومیٹریم کی ہے. ابھی آپ دوسری بات بھی سنیں, آپ کا تو چونکہ اینڈومیٹریم یہ ہے, دو چیزیں یہ سمجھے, یہ یوٹرس ہے, اچھا یہ یوٹرس ہے, یہ یوٹرس کی اندرونی لیئر ہے, اس میں ہم نے ایمبریو ڈالنا ہے. امپلانٹ نہیں ہو رہا, دو ریزن ہے, یا اس کی اندرونی لیئر خراب ہے, اوکے, تو یا یہ ایمبریو خراب ہے. اب ایک پیشنٹ میں مجھے لیئر ہی ٹھیک نہیں نظر آ رہی, تو میں تو لیئر کی طرف جا رہی ہوں, کیونکہ ایمبریو کو چیک کرنا اٹس اے ہیوج تھنگ. کیسے کہ اس کی ہمیں PGS بایوپسی کرنی پڑتی ہے, جو کہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ سے ہوتی ہے, NGS سے, جو طریقہ کار $3,000 کے قریب خرچہ آتا ہے, تو تب ہم اس کو کرتے ہیں. تو میں نے $3,000 کی بجائے $300 والے خرچے پہ گئی کہ میں اس کا طریقہ کار بدل دوں, ٹھیک ہے, کہ وہ چلے جی آپ کی $300 کا مطلب ہے لاکھ کی دوائیاں لگ جائیں گی, لیکن $3,000 کا مطلب ہے بہت سارے پیسے لگیں گے. اب میں نے کیا کیا کہ میں اپنے پیشنٹ کو, کہ میں نے اس کو, اب دوسرا پیشنٹ ان کا جو تھا اس کا بہترین اینڈومیٹریم تھی, اس نے کہا میری امپلانٹیشن نہیں ہوتی, تو میں نے سوچا کہ 2 ایمبریو ہے, میں نے NGS تو نہیں کرایا نا, NGS پہ کتنا خرچہ آ رہا ہے, $3,000, ٹھیک ہے, تو میں کیوں نہ ایک کام کروں, اس کے ہسبینڈ پہ ہم نے کاسا نہیں کرایا اور کمپیوٹرائزڈ اسیسمنٹ آف سیمن نہیں کرائی, ٹھیک ہے, تو میں وہ کرا لوں. میں بھی اگر اس کے ہسبینڈ کے سپرم بہت زیادہ ایب نارمل آ رہے ہیں, تو پھر میں اس کی جو ایمبریو پڑے ہیں ان پہ NGS سے بایوپسی کروں. دیٹ واز دا ریزن کہ میں نے اس پیشنٹ کو کہا کہ آپ, کیونکہ اس کا جو ہسبینڈ کا پہلے کا سیمپل ہوا تھا, اس وقت ہم یہ نیکسٹ جنریشن کاسا نہیں کرتے تھے, ہمارا کاسا سسٹم پرانا تھا, ٹھیک ہے. اب ہم اس پہ کرنا شروع ہوئے ہیں, تو اس میں مورفالوجی کو بہت اچھا ہائی لائٹ کرتا ہے, تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں بایوپسی ہائی لائٹ ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو میں دیکھ لوں بایوپسی میں مجھے پتا چل جائے گا کہ کتنا اس کے ایبنارمیلٹیز ہیں سپرم کی, ہیڈ کی, ٹیل کی, اگر زیادہ ہیں تو پھر میں آپ کے پیشنٹ کی سپرم کی, سوری ایمبریو کی میں جو ہے بایوپسی کرواؤں, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے کم خرچے والا ٹیسٹ کروا لوں. دیٹ واز ان مائی مائنڈ. اور بھی کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پلیز.
اس میں بھی یہی تھا نا کہ اس پیشنٹ نے یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ ان کے ہسبینڈ کا جو تھا نا اس میں آلریڈی تھے کہ اس کی ابنارملٹیز آئی تھی، لیکن obviously تب ہمارے پاس کاسا نہیں تھا تو وہ اتنی ڈیٹیل کاسا تھا لیکن نا ڈیٹیل نیکسٹ جنریشن نہیں نہیں تھا، اس میں ہمیں مارفولوجی کی بہت اچھی اسٹڈی نہیں ملتی تھی. ٹھیک ہے، اب اس میں اسٹیننگ کے ساتھ وہ مارفولوجی کی اسٹڈی کرتا ہے جس میں ہم اسٹین کر کے پھر اس کو کر سکتے ہیں اور وہ بہترین رپورٹنگ ہوتی ہے. تو اگر کسی پیشنٹ میں فرض کریں ٹیل کی ابنارمیلٹی کے علاوہ ہیڈ کی ابنارمیلٹی آ رہی ہے، ہیڈ جو ہے ہیڈ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، نیوکلیس ہے. تو نیوکلیس میں کیا ہے، ڈی این اے اگر اس کا فریگمنٹڈ ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے کچھ اور رجیم چاہیے ہے. وہ عام پیشنٹ کے فہم سے اوپر ہو جائے گی ہماری گفتگو، کیونکہ یہ ہم عام لوگوں کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے اگر آپ لوگوں کو پسند ہو، آپ لوگ آنا چاہتے ہیں، ہمارا کانفرنس روم بھی ہے، ہم ایٹ اے ٹائم اس کانفرنس روم میں 15 لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا بیج بنا کے لائیں. میں آئی ایم ریڈی کہ آپ کو میں سوالوں کے جواب دوں، آپ کو بتاؤں کہ واٹس نیو ان آئی وی ایف، واٹس نیو ان ایمبریو امپلانٹیشن، جو بھی ہے آپ کا اینڈرولوجی میں کیا نیو ہے، ایمبریولوجی میں کیا ہے، ہم کیا آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے رہیں گے. اور وہ گائیڈ لائن جو ہے پھر اینڈ کے اوپر ہم ایزی الفاظ میں اپنے پیشنٹس کو بھی بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پیشنٹ بھی یقین کریں کام میڈیکل آفیسر سے زیادہ نالج رکھتے ہیں آئی وی ایف اکسی کا، کیونکہ انہوں نے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا جس تن بیتے وہ تن جانے. تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ تو اتنا کچھ پڑھ لکھ جاتا ہے کہ میری جو ماشاءاللہ یہاں میڈیکل آفیسر ہے وہ بعض دفعہ پیلی ہو کے گھبراتی بھی آتی ہے، میڈم پیشنٹ نے یہ سوال کر لیا، ابھی آپ نے یہ سوال کیا تو وہ گھبرائی بھی اندر آئی کہ میڈم آپ نے کیوں کہا ہے کہ کاسا کروائیں جبکہ اس کے ایمبریو ہیں. میں نے کہا اس کے پیچھے ایک ریزن تھی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں دوسرے پیشنٹس کو بھی بتا سکوں، کہیں اور کسی پیشنٹ کو کہوں تو وہ بھی آگ بگولا ہو کہ یہ نہ آئے کہ بھائی میرے جب ایمبریو فریز تھے پھر کیوں کہا. دیر از سم ریزن، آپ ہر ریزن کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیروں خوشیاں دے اپنے گھروں میں، اور آپ لوگ بھی اولاد کی نعمت سے مالا مال ہوں. جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ہمیشہ ہمارے گھروں پر اپنے کرم کا سایہ رکھے. فی امان اللہ.